अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आज के सेशन की शुरुआत सूरह बकरा की आयत नंबर 176 यानी 176 से करेंगे। तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिलहक़ व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ने किताब को सच्चाई के साथ उतारा और इसके बावजूद जो लोग किताब में इख्तिलाफ पैदा करते हैं वो अदावत में दूर निकल गए। इस आयत को हमें पिछली आयत से जोड़ के समझने की ज़रूरत है। पिछली आयत में कितमान किताब के सिलसिले में, कितमान किताब यानी किताब को छुपाने, यानी किताब के जो अहकामात हैं, अवामिर हैं, नवाही हैं, डूज़ हैं, डोंट्स हैं, गाइडेंस हैं, उनको कौली तौर पे यानी कहने ज़बान के ज़रिए से और अमली तौर पे यानी अमल करके प्रैक्टिस में ना लाके, तो उस तरीके से आदमी अगर ज़ाहिर नहीं करता है, छुपा लेता है, तो ये सही बात नहीं है और उसके नताइज बहुत ही गलत होते हैं। और इसके नताइज गलत क्यों होते हैं, उसकी वजह ये है, ये किताब हक़ है, सच है, ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह की तरफ से ये हिदायत है। और ये लोग छुपाते क्यों हैं और उसके नताइज क्या होते हैं, ये जो सही रविश है उसके सिलसिले में वो मुख्तलिफ वो कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं। बहुत सारी इसकी वजह होती हैं, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ज़ाती मनफ़ात कोई मुराद हो, मकसूद हो, कुछ अपनी पर्सनल जो हयात दुनिया है, ये दुनियावी ज़िंदगी, यहाँ पे कुछ वो गेन हासिल करना चाहता हूँ। और इसके नतीजे में होता ये है कि वो अच्छाइयों से और खुद ब खुद वो सही बातों से दूर होते चले जाते हैं। तो ये दूरी होती है, तो दूरी मज़ीद होती चली जाती है। लिहाज़ा हमें इस बात पे बहुत फ़ोकस करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि इस किताब में जो डूज़ या डोंट्स और जो गाइडेंस हैं, जो करने, ना करने और की बातें हैं, जिन बातों को करने का हुक्म दिया गया है वो, जिन बातों से रुकने का हुक्म दिया गया है वो, और जो आम हिदायत हैं, जनरल जो गाइडलाइंस हैं, उनसे अगर हम अपनी ज़िंदगी में उनको अमल में नहीं लाते हैं, तो उसके नतीजे में हम मज़ीद खैर से अपने आप को दूर करते चले जाएँगे। जी, इसमें बात जैसा आपने कहा कि वो कितमान से शुरू हुई थी और उसके बाद ज़ाहिर है जब किताब के मफ़हूम छुपा दिए गए और उसकी जगह कुछ और चीज़ लाई तो उसमें इख्तिलाफ़ात होंगे ही। मैं इस चीज़ की वज़ाहत के लिए यहाँ कलाम पाक की 2 और आयतें शेयर करना चाहूँगा जो बड़ी यहाँ रेलेवेंट हैं आज। ये सूरह आला इमरान की आयत नंबर 19 है कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है। यानी तरीक़े ज़िंदगी, लाइफ़ स्टाइल, जीने का अंदाज़ इस्लाम है। इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ़ तरीक़े उन लोगों ने इख्तियार किए जिन्हें किताब दी गई थी, उनके इस तर्ज़ अमल की कोई वजह इसके सिवा ना थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद यानी किताब के आ जाने के बाद, अल्लाह की हिदायत के आ जाने के बाद आपस में एक-दूसरे पर ज़्यादती करने के लिए ऐसा किया। यानी देखिए जब आप किताब से हटते हैं या किसी भी वजह से अगर मेरे ज़हन में ये हो कि मुझे अपनी इल्मियत के झंडे गाड़ने हैं या इस तरह से मैं अपनी ज़ात को या अपने मज़हब को, अपने मसलक को, अपने फ़िरक़े को, अपने ग्रुप को, अपने गिरोह को जिसमें हम सब बँटे हुए हैं आज, आगे लाना चाहता हूँ तो नई-नई चीज़ें, नई-नई तौजीहात लाते हैं और उसमें चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, यही बात यहाँ क्योंकि आपस में एक-दूसरे पर ज़्यादती जब ही की जाती है कि मैं बेहतर हूँ, मैं गहरी नज़र रखता हूँ, मैं इसकी बेहतर तफ़हीम कर सकता हूँ, तफ़सीर कर सकता हूँ और एक कुरान जो बिल्कुल एक आसान है, अहकामात हैं सिंपल, जो लोग अमल करें एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, उसमें पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इसमें ये रुख भी है कि जब हम मफ़हूम को छुपा लेते हैं, किताब के मानी छुपा लिए, तो अब ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ज़िंदगी के जो मामूलात हैं, जो मसले मसाइल हैं, जो रोज़मर्रा के उठते हैं, उनको डील करने के लिए हम फिर दूसरी चीज़ लेके आते हैं, जिसके लिए जैसे डॉक्टर तारिक नदवी साहब ने कहा कि उसके लिए चाहे कुछ मुनफ़ियात हो, कुछ फ़ायदा हमें होने वाला हो किसी भी तरह का दुनिया की ज़िंदगी में या जो भी वजह रही हो, तो ये वो जाने जिस वजह से करता है। लेकिन एक रुख तो वो होता है और वो कुदरती हो जाता है क्योंकि देखिए बात ये है ना कि कोई भी जगह खाली नहीं रहती। इंसान की ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात से अगर पुर होगी, भरी हुई होगी, तो ये एक रुख है। दूसरा ये है कि जब अल्लाह के अहकामात हटा दिए गए, पीछे डाल दिए गए,
تو کچھ چیز تو چاہیے نا جس کی بنیاد پہ بنائی جائے گی پوری، یعنی جو بھی کہانی کہہ لیجیے یا جو طرز دینا ہے انسان کو یا جو جواب دینا ہے لوگوں کو، تو اس کے لیے جو چیزیں لے کے آئی جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیے پھر میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ جب کتاب کو پیچھے ڈال دیا، اس کے معنی چھپا لیے، تو آپ کو کوئی چیز تو لانی پڑے گی نا. وہ چیز جب لائی جاتی ہے تو اس میں اختلافات مزید زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک گروپ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، اس رخ پہ میرے بزرگوں نے زیادہ اچھا سوچ کے کام کیا ہے، لہٰذا ان کا جو طریقہ تھا وہ بہتر تھا. ہر گروپ اپنے حساب سے سوچتا ہے، کیونکہ قرآن یہ گنجائشیں نہیں دیتا. قرآن میں چیز واضح ہے، ٹو دے پوائنٹ ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے. مثال طور پہ ابھی پچھلی آیتوں میں جیسے ذکر آئے کہ حرام کے تعلق سے لسٹ کر دی گئی، کھانے کے معاملے میں لسٹ بنا دی گئی کہ یہ چیزیں کھانے کے لیے حرام ہے. اب اس سے آگے آپ سے یہ کہہ دیا گیا کہ ہر چیز حلال ہے، جس کو آپ طیب سمجھیں، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، جس کو آپ کا دل چاہے، یعنی آزادی دے دی گئی. قرآن کا ایک بہت اہم فلسفہ یہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے، فلسفہ نہیں، طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہر چیز کو بالکل پن پوائنٹ کر کے نہیں چھوڑا کہ انسان بند جائے، بلکہ اس کو سزا کے طور پہ کیا گیا تھا، جیسے بنی اسرائیل کے لیے کیا گیا تھا کہ ان پہ کچھ چیزیں مزید تفصیل سے حرام کر دی گئی تھی. جہاں قرآن ہمیں وسعت دیتا ہے، وہاں وہ ہمیں گنجائش دیتا ہے کہ آپ اپنے وقت، جگہ، موقع اور حالات کے تحت قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے فیصلے اپنے آپ کر لیں. یہ حکمت ہے قرآن کی. بدقسمتی سے ہم میں سے کچھ لوگ اس چیز کو اس روح سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز تو قرآن میں ملتی نہیں، اب اس کے لیے ہم کسی اور سہارے کو دیکھیں. یہ چیز اللہ کی حکمت نہیں سمجھتے، کیونکہ دیکھیے ہر کتاب جو تھی وہ ایک خاص امت پہ اتری تھی. قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے. ہمیں نہیں پتا کہ دنیا ابھی کتنے سال یا کتنے دن یا کتنے ہزار سال چلے گی، اس میں کتنی قومیں ابھی آئیں گی، کتنے علاقے بدلے جائیں گے. جہاں مثال طور پہ اگر یہ ریگستان میں اتری تھی تو کیا پتا کچھ ہزار سال بعد وہ ریگستان جو ہے وہ سرسبز شاداب سرزمین ہو اور دوسری جگہ ریگستان ہو چکی ہو. تو اتنی ساری تبدیلیوں کے بیچ میں جو اللہ کی ہدایت رہے گی اس کو بہت ہی وسیع اور کھلا ہوا ہونا چاہیے. تو اس لیے قرآن بنیادی احکامات دیتا ہے، اور باقی جو اس کے انٹرپریٹیشنز ہیں، یعنی ہمیں اطلاق اس کا کرنا ہے اپنے حالات دیکھتے ہوئے جو اس وقت کے ہیں، اس دور کے ہیں. تو اس کی وجہ سے قرآن میں وسعت پائی جاتی ہے. لیکن جب ہم ان چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں تو ظاہر ہے جو چیز ہم لائیں گے وہ اللہ کی نہیں ہوگی، وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہوگی. کیونکہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت تو قرآن کے ساتھ آئی اور وہیں ٹھہر گئی. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہ کتاب تھی جو رسول مقبول کی زندگی میں مکمل ہوئی، اور آپ نے اس کو چھوڑا ہمارے لیے ہدایت کے لیے. تو اس لیے ان اختلافات کی بہت سی وجوہات جہاں ہیں، اس میں ایک بڑی اہم وجہ جو ہے وہ اس آیت میں بھی بتائی گئی ہے کہ یہ ذاتی ایک دوسرے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں جو چیز ہوتی ہے وہ یہ دیکھیے کتنی خطرناک ہے. پتہ نہیں کیسے لوگوں کی نظر سے بات نکل جاتی ہے کہ رسول اللہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبر یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کیے ہیں یا فرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلائے گا یہ کیا کچھ وہ کرتے رہے. اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ جب رسول کا تعلق ختم ہو گیا تو اللہ کا تعلق ختم ہو گیا. مجھے حیرت یہی ہوتی ہے جیسے واقعی جیسے پچھلی آیت میں ابھی ذکر آیا تھا نا کہ یہ لوگ آگ کو کیسے برداشت کریں گے جو کتابوں کو چھپاتے ہیں، اپنی جہنم کی آگ سمیٹ رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں. یہاں پھر اس بات کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کا رسول لا تعلقے کا اظہار کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے آپ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے. دین ایک تھا جو ابھی پچھلی آیت میں دیکھا، دین اسلام ہے، وہ قرآن میں موجود ہے. اب اس سے لوگوں نے ہٹ کے دیکھے، جب آپ اس سے ہٹیں گے جبھی تو گروپ بنیں گے نا. اگر آپ ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں، ہم سب ایک ہی ٹرین کے سوار ہیں، تو ہم سب ایک راستے پہ چل رہے ہیں، ایک منزل ہے، ایک راستہ ہے. لیکن اگر ہم نے اپنے راستے بدلے کہ نہیں بھائی میری ٹرین، میری گاڑی آپ سے اچھی ہوگی، اور میں نے جو طریقہ، جو راستہ چنا ہے وہ آپ سے اچھا ہے کیونکہ میرے بزرگوں نے، میرے علماء نے، میرے شیخ نے اس کو اس طرح پایا تھا، آپ نے ایک راستہ دوسرا پکڑ لیا، ایک نئی طریقت آ گئی.
اب یہاں پہ اس چیز کو واضح کہتا ہے قرآن کہ جو گروہوں میں بٹ گئے ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. جب رسول کا تعلق نہیں تو اللہ کا بھی تعلق نہیں. اور اس سے ایک اہم بات یہ ہے جس سے ہمیں سب کو سبق لینا چاہیے کہ ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے. یعنی ہم سے نہیں کہا گیا کہ تم حق کو لوگوں کے زبردستی ٹھوسنے کے لیے یا ان کے حلق سے اتارنے کے لیے تم آپس میں وکالت کے لیے جھگڑوں کے لیے کھڑے ہو. نہیں، اللہ پہ چھوڑ دو اور اللہ ان کے بیچ میں فیصلہ کرے گا کہ کیا کرتے تھے. تو یہاں یہ بہت اہم چیزیں ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی ہدایت سے ہٹتے ہیں تو نتیجے کتنے بھیانک ہوتے ہیں. اور یہ جو عداوتیں ہیں، یہ جو بات کہی گئی نا کہ عداوت میں دور نکل گئے، تو یہ عداوتیں آپس کی تھیں اور اس میں دور کس چیز سے نکل گئے؟ ہدایت سے دور نکل. کیونکہ اس عداوتوں کی رنجشوں کے چکر میں ہدایت تو پہلے ہی پیچھے چھوڑ دی تھی، اسے چھپا رکھا تھا، اس سے ہٹ گئے تھے اور پھر وہ اتنے دور نکل گئے کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ پچھلی جو 2 آیتیں میں نے ابھی ذکر کری آپ سے اس میں ہے. تو بہرحال ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہاں جہاں ان باتوں کی اس ڈسکشن سے ایک بات پھر ابھر کے آتی ہے کہ سینٹرلٹی آف قرآن، قرآن کی مرکزیت، کہ قرآن کتنا اہم ہے اور اس کے مفہوم کو ہم چاہے چھپاتے ہیں یا نہیں پڑھتے یا نہیں سمجھتے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اس کے ترجمے کو چونکہ اس میں بہت ساری باتیں ایک ساتھ کہی گئی، اس ترجمے کو ٹھہر کے پڑھیں گے اور دھیان سے سننے کی ضرورت ہے. نیکی یہ نہیں کہ تم پورب اور پچھم کی طرف اپنا منہ کر لو، بلکہ نیکی کرنے والا وہ ہے جس نے اللہ کو، آخری دن کو، فرشتوں کو، کتابوں کو اور نبیوں کو مانا اور مال سے محبت کے باوجود مال خرچ کیا پاس والوں، یتیموں، مسکینوں، مسافر، مانگنے والوں پر اور کسی کو آزاد کرانے کے لیے، صلاۃ قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور وعدہ کرنے کے بعد اس سے پورا کیا اور سختیوں، پریشانیوں اور مصیبت میں ڈٹے رہنے والوں پر مال خرچ کیا. یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان کے سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. اس آیت میں بہت باتیں، ایک باتیں ایک ساتھ کہی گئی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اگر ان کو سمجھا جائے تو 2 باتیں ہیں. ایک چیز ہے جس کو ہم مختصراً کہتے ہیں ایمان لے آنا، اور دوسری چیز ہے عمل، جس کو عام الفاظ میں آمنوا وعملوا الصالحات والا کانسیپٹ بھی کہا جاتا ہے، ایمان اور عمل صالح. اب ایمان کے بعد سب سے پہلی جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، اب آپ دیکھیں الفاظ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور اس کے بعد ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور آتَى المال کے بعد میں کہا گیا ہے اقامت الصلاۃ کی بات ہے، ایتاء زکوٰۃ کی بات ہے، ایفاء عہد کی بات ہے. یہ تمام باتیں اس کے بعد میں ہیں. اور اس آیت کو جب کنکلوڈ کیا گیا ہے تو وہاں بھی انفاق کی بات کہی گئی ہے. مال خرچ کرنے پہ اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ مال خرچ کرنے پہ اتنا زور اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انسان کو وجود اسی نے بخشا ہے، انسان کا مزاج اسی نے بنایا ہے، اور انسان کی جو ضرورتیں پیش آتی ہیں وہ بھی اسی کی دی ہوئی ہیں. لہٰذا ان ضرورتوں کی تکمیل میں مال کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، اور اس مال کے رول یا کردار کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی روزانہ کی، روزمرہ کی ضرورتوں کو سمجھ سکتے ہیں. یہاں بات کی جا رہی ہے دوسروں کی ضرورتوں میں مال ہمیں خرچ کرنا ہے، اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے. کچھ یہاں پہ چیزیں بیان کر دی گئی کہ ایسے ایسے لوگوں کے لیے مال خرچ کرو، کچھ مسافر ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، جو لوگ اپنے کو انہوں نے لگا رکھا ہے کسی ایک مخصوص عمل کے لیے،
کسی بھی مخصوص عمل کے لیے اللہ کے حکم کے لیے لگا رکھا ہے، ان لوگوں کے لیے مال کو خرچ کیا جائے گا۔ یہاں پہ جو چیز ایک اور بڑی اہم ہے، ہمیں خود سمجھنی چاہیے اور اپنے مزاج کو سمجھنے کے لیے کہ مال خرچ کرنا بہت آسان کام نہیں ہے۔ اس سے ہم سب لوگ واقف ہیں، کیونکہ مال جب ہم خرچ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس بہت آسانی سے ہمارا جسم اور دل اور دماغ تمام چیزیں تیار ہو جاتی ہیں۔ ایون جو لوگ ہمارے ساتھ میں وہ بھی ہمارے لیے کوآپریٹو ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں کبھی کبھی ساتھ والے کوآپریٹو نہیں ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا اپنا دل کوآپریٹو نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ ضرورتیں ہمارے سامنے خود بخود بن کے کھڑی آ جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم مال خرچ نہیں کر پاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو بہت اختصار کے ساتھ میں قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ محبت کے باوجود، جب مال سے محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن عطا کیا ہے، ذہن سوچتا ہے اور بہت سارے طریقے ڈھونڈ نکالتا ہے، تو اب جب بھی ہمیں مال خرچ کرنے کی نوبت آئے اور کوئی وجہ سامنے آ جائے کہ اچھا اس کام کے بدلے کچھ اور ہم کر لیں، تو وہاں پہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مال کی محبت کی وجہ سے یہ وجہ سامنے آئی ہے۔ اس بات کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو چیزیں ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائیں گی۔ بس یہاں ہم اس آیت کے وضاحت میں اسی بات پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں کہ مال خرچ کرتے وقت بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کے بارے میں ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے، انالائسس کرنا چاہیے، کہیں وہ رکاوٹ اس لیے تو نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے دل میں مال ہے، ہمارے دل میں محبت ہے مال کی، اگر محبت کی وجہ سے ہے تو ہمیں اس محبت کو پیچھے رکھ دینا چاہیے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پہ مال کو بلا تکلف خرچ کر دینا چاہیے۔ جی دیکھیے، حب کے تعلق سے ابھی پیچھے ہی ایک آیت گزری ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو جب حب للہ ہے دل میں تو پھر مال کی محبت نہیں ہوگی، اور اگر مال کی محبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت میں کمی ہے۔ ایک تو یہ اپنے آنکنے کا ہمارے لیے ایک پیمانہ بہت ضروری بھی ہے اور اہم ہے۔ اکثریت کو چاروں طرف جو ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں، کیونکہ بلا شبہ جس طرح ہمارے مکان اینٹ پتھر مٹی گارے چونے یا کھپریل اور چھپر کے بنے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے اطراف کی ہر چیز مال سے ہی بنی ہوئی دکھتی ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ ایک تنکا یا تنکے سے بنی جھاڑو بھی مفت میں تو نہیں لیتے، پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو مال ہے آپ کے پاس، اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی ضروریات طے کرتے ہیں، یا جو آپ کی بیسک ضروریات ہیں وہ آپ کی زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں جو ایسینشیلس ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پاس مال زیادہ آتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس مال میں ہم دوسروں کو حصہ یا حق دیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہم اپنی زندگی بہتر بنائیں۔ کیوں؟ ایک ہمارے یہاں تصور جو بڑا عام ہے وہ اپورڈ سوشل موبلٹی کا ہے۔ یہی بات طے کر کے مانی جاتی ہے کہ بھائی میں اگر اچھا دیکھیے، زندگی کو سہولیات ہیں جو ضروری ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مثال طور پہ اگر آپ تنہا ہیں یا چھوٹا آپ کا خاندان ہے تو آپ ایک 2 ویلر پہ چل سکتے ہیں، کیونکہ سفر طے کرنے ہیں، وقت بچانا ہے۔ خاندان بڑا ہو گیا تو آپ نے گاڑی لے لی کیونکہ آپ کو سفر کرنا ہے، سردی گرمی برسات ہر موسم میں، بچے بھی ساتھ ہیں، تو وہ کار آپ نے اگر اس لیے لی کہ مجھے سہولت کے ساتھ سفر کرا دے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہو کہ اس کار کے ساتھ میں یہ سوچوں کہ بھئی ابھی میرے پاس ایک بیسک کمپنی کی کار آ گئی ہے، میرے پاس اور پیسے آ جائیں تو میں اور بڑی کار لوں اور بڑی کار لوں، اور اس میں بڑی لینے میں ضرورت کی بات اتنی نہیں ہوتی جتنی یا تو لگژری کی ہوتی ہے، اور لگژری سے زیادہ دکھانے کی ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں گے میں کس کار میں سفر کر رہا ہوں۔ جو بڑے برانڈس ہیں، جو مہنگے برانڈس ہیں، میں اس میں جب تھوڑا اکڑ کے تن کے بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے عزت مل گئی اور لوگ مجھے سلام زیادہ کر رہے ہیں، مجھ پہ توجہ دے رہے ہیں۔ یہ جو بھرم ہے ہمارے، یہ جو غلط فہمی ہے، جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ عزت تو اسی کی ہے جو تقوی میں آگے ہے، کیونکہ جو اللہ کے عزت پاتا ہے وہی دنیا میں عزت پاتا ہے۔ تو یہ مال کی محبت، اس لیے یہاں آپ نے بہت اہم بات کہی، یہ چیز ضروری ہے اور اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ مال کی محبت ہمیں
زیادہ تر اچھے کاموں سے روکتی ہے. ہم اپنے مال کو اپنے اوپر یا اپنے خاندانی کے اوپر خرچ کرتے ہیں. بہت کم لوگ اور گھرانے ایسے ہوں گے جن کے پاس پیسہ ہو افراد میں اور انہوں نے اس کے لیے آگے کے لیے انویسٹمنٹ نہ کیا ہو، جس کو ہم فیوچر انویسٹمنٹس کہتے ہیں. کل کے لیے کہیں نہ کہیں لوگ انویسٹمنٹ اس لیے کرتے ہیں، کہیں پراپرٹی خریدی جاتی ہے. یہ کام چلن ہے کہ گھر میں بچے پیدا ہوئے، خاص طور سے لڑکی، کیونکہ ساری یہ خرابیاں جو ہیں اس چیز سے بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں بڑی حد تک، تو اس کے لیے ایک پراپرٹی لے لی، لڑکے کے لیے ایک پراپرٹی لے کے ڈال دی. یہ سب انویسٹمنٹ اب اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا کل محفوظ ہو. اب یہاں ہمیں اس چیز کو خیال میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا کل ہمارے مال سے محفوظ ہوگا یا اللہ سے محفوظ، یعنی اللہ کی اس میں مدد رہے گی یا مال ہمیں بچائے گا. تو یہاں پہ بھی ہم پھر وہی بات ہے کہ اللہ کے احکامات سے نہ صرف ہٹ جاتے ہیں بلکہ ہم بالکل دوسرے علاقے کے بارڈر پہ جانے لگتے ہیں، کیونکہ آڑے وقت میں ہمیں لگتا ہے مال ہمارے کام آئے گا، تو کیا اللہ کام نہیں آئے گا؟ تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں، اور یقیناً مال کی محبت ہمیں، اور بلا شبہ یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ بھی اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تم ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا یعنی محنت سے کمائے ہوا مال دوسروں پہ خرچ نہ کرو، کیونکہ اپنا مال دوسرے پہ خرچ کرنا سب سے بڑی آزمائش ہے اور طریقہ ہے، اور جو پسندیدہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا. ایک اور اہم چیز جو اس میں کہی گئی ہے، جو آج کے تعلق سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی غلام آزاد کرانے کی جو بات ہوتی ہے، کسی کو آزاد کرانے کی، تو یہ چیز تو اب نہیں چلتی، اس لیے ہم پہ لاگو نہیں ہوتی. تو دیکھیے، یہ آزاد کرانا جو ہے، یہ کوئی آدمی کسی بھی بوجھ کے تلے دبا ہوا ہو، اس سے اس کو آزاد کرانا بھی آزاد کرانے کی ضرورت ہے. مثال طور پہ کوئی آدمی قرض سے دبا ہوا ہے تو اس کو قرض سے سہولت دینا، یہ بھی اس کی گردن چھڑانے کے یا آزاد کرانے کے معنی میں آتا ہے. تو اس رخ پہ بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے. اور سختی، پریشانی اور مصیبت میں جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں کام کرنے کے لیے ایمانداری سے، صرف دلی سے وہ اس طرح سرگرداں ہیں اور محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے لیے بہت محنت کرنے کے لیے وقت نہیں جٹا پاتے، نکال پاتے کہ اللہ کا فضل تلاش کریں، لہٰذا تنگی میں یا بہت ہاتھ کھینچ کے گزر کرتے ہیں. ایسے لوگ عموماً باہر نہیں آتے، وہ سائل نہیں ہوتے، آپ سے سوال نہیں کرتے. ہمیں اپنے سماج و خاندان میں ڈھونڈنے چاہیے ایسے لوگ اور ان کی مدد کرنی چاہیے. جو آدمی کسی بھی مصیبت میں، پریشانی میں ڈٹا ہوا ہے، جھوج رہا ہے، یہ بات ان لوگوں کی نہیں ہے جو ہاتھ پہ چھوڑ کے بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ رشتے دار میری مدد کر دیں گے، پیسہ آتا رہے گا اور میرا کام چلتا رہے گا. یہ بات ان کی نہیں ہے. جو جھوج رہے ہیں، اس پہ صبر کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان پہ ہمیں اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے. یہ بہت اہم زمرہ ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے. اور ان لوگوں میں وہ کیٹیگری بھی ہے جس کا بارہا ذکر آتا رہتا ہے کہ جنہوں نے صلاۃ قائم کری اور زکوٰۃ ادا کری، یعنی نظام صلاۃ، اقامت صلاۃ، یعنی اقامت دین کے نظم کو انہوں نے قائم کیا اور وہاں پہ اپنے مال کو خرچ کیا انسانیت کی، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. اس کے بعد قرآن کنکلوڈ کرتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان کے سچے ہیں. شروع میں دیکھیں ذکر شروع ہوا تھا آیت میں کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، ان سب چیزوں پر، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں. لیکن ایمان کے سچے کون ثابت ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک چیز ہے ایمان لانا جو زبان سے لایا جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ بالعمل آپ نے اس کو اتار لیا اپنے اندر اور آپ اس زمرے پہ پہنچ گئے کہ میں ایمان والا ہوں. اسی ایک آیت میں 4 لائنوں کے بیچ میں ان دونوں چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان لائے آپ اور اس کے بعد یہ عمل آپ نے کیے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں، کیونکہ اللہ کے احکامات کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ایک لفظ ہے لیس البر. یہ بھی ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں نے نیکی کے بہت سارے چیزیں، تصورات قائم کر رکھے ہیں اور عجیب غریب قسم کے تصورات ہیں کہ یہ عمل، وہ عمل، وہ عمل. لیکن ہمیں کن بنیادوں پہ نیکی کا کرنے والا قرار دیا جائے گا، جس کی بنیاد پہ اعمال ہمارے اچھے اعمال کہلائیں گے، یہ بڑی وضاحت ہے اس کے اندر. تو ہمیں اس باطل یا غلط یا خیال مبہم کی بنیاد پہ جو ہم نے نیکی بنا رکھی ہے، اس سے بھی نکلنے کی ایک دعوت ہے اس آیت میں. اس میں ایک چیز کا اور، کیونکہ یقیناً نقطہ ہم مس کر رہے تھے، ایک چیز اور اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ
نیکی بھلائی اس میں نہیں ہے کہ ہم نے رخ کس طرف کر لیا، اصل نیکی یہ ہے کہ ہمارے عمل کیا ہے، اور ان کی وضاحت کی گئی، اور انہی کی بنیاد پہ سچے ایمان والا اور متقی ڈکلیئر کیا قرآن میں۔ تو رخ کی بات نہیں اہم، اہم یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کا قتل کر دیا جائے ان کے لیے تم پر قصاص یعنی بدلہ لینا فرض ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ جس کے بھائی نے بدلے میں کچھ کمی کر دی تو رواج کے مطابق اس کو اچھی طرح دے دیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک مہلت اور رحمت ہے، اب اس کے بعد جو حد سے نکلے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں زندگی کو پرسکون بنانے کا ایک اور بہترین سبق دیا جا رہا ہے۔ زندگی میں قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہم لوگوں کو اکثر و بیشتر اپنے سامنے لے آنا چاہیے، الہمہا فجورہا و تقواہا۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں جب بچہ بہت ہی عہد طفولت سے جب وہ عہد شباب کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور پھر عہد شباب سے عہد کہولت کی طرف، یعنی بہت چھوٹا سا چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، ایڈلٹ ہوتا ہے، پھر وہ اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، بڑی عمر کو پہنچتا ہے، تو ہر زندگی کے مختلف مسائل ہوتے ہیں، مختلف قسم کے آدمی کے اپنے لوازمات ہوتے ہیں، چاہتیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں۔ ان چاہتوں اور خواہشات کی بنیاد پہ انسان کبھی یہ سوچتا ہے کہ گرمی ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور سردی ہے تو وضو کیسے کریں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور سچ بولتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر ہمیں فلاں جگہ پہ نقصان پہنچ سکتا ہے، کسی کے حق میں سچی گواہی دینی ہے تو اس کے نتائج اس طرح سے پیش آ سکتے ہیں کہ وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں بھی ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں کی طرف میلان بھی رکھا ہے اور برائیوں کی طرف میلان بھی رکھا ہے، آپشنس اویلیبل ہیں، اور جس طرف ہم جاتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور وہی جو نتائج ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں نتیجہ ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں نتیجہ ملتا ہے، اہل جنت میں سے قرار دیا جاتا ہے یا اہل جہنم میں سے قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کی زندگی بنائی، انسان کا مزاج بنایا، اور انسان کے مزاج کو سامنے رکھ کر انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو کچھ گائیڈنس مہیا کروائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے جب انسان کسی غلطی پہ حد سے نکل جائے، کوئی کسی کی جان لے لے بلا وجہ، تو اس جان کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی، یہ قصاص ہے۔ اور اگر اس پہ روک تھام نہیں کی جاتی ہے برائیوں پہ، تو برائیوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں، اگر اپنے گھر میں آ جائیں بچوں کی غلطیوں پہ بلا وجہ ان کو ہم نظر ان سے ہٹا لیں اور بلا وجہ ان کو ہمت افزائی کروائیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک بچہ جو ایک چھوٹا سا ایک انڈا چراتا ہے تو چراتے چراتے بہت بڑا چور بن جاتا ہے۔ ایک کہاوت اس طرح سے مشہور ہے مختلف سوسائٹیز میں، اور برائیوں کو کم کرنے کے لیے، تاکہ کسی کے منہ میں اگر خون لگ گیا ہے تو اس کو وہیں پہ ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، تاکہ انسانوں کی پوری زندگی پرسکون، اطمینان بخش، چین والی ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس برائی والے انسان کو الگ کر دیا جائے۔ اور یہ ایک پورا نظام ہے۔ اس میں جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو غلطی کرے گا سزا اسی کو ملنی چاہیے، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جو اہل ثروت ہوتے ہیں، مال والے ہوتے ہیں، اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، وہ سزاؤں سے بچ جاتے ہیں، اور جو کم درجے کے حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں، مال کے اعتبار سے، جاہ کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے، ویلتھ کے اعتبار سے، تو وہ عام طور پہ سزاؤں کے مستحق قرار دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت کے ان الفاظ کو اگر دیکھا جائے، الحر بالحر والعبد بالعبد، یعنی اس کو یوں سمجھ لیں اگر امپلائر ہے، مالک ہے، تو وہ مالک کے بدلے مالک ہی ہے، اور اگر اس کا امپلائی ہے تو اس کے بدلے امپلائی، یعنی جہاں جس کی جو غلطی ہے سزا اسی کو ملے گی، کسی اور کو سزا نہیں مل سکتی ہے۔ اور اگر وہ میل ہے تو میل کے بدلے میل، فیمیل کے بدلے فیمیل۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، وہاں پہ میل کے بجائے فیمیل کینڈیڈیٹ کو اگر پیش کر دیا جائے کہ سزا ان کو دی جائے، تو یہ انتہائی درجے کی غلط
روش ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کی جائے، ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں غلطی کوئی کرتا ہے، اس کے سزا میں جو اثر رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں سزا کسی اور کو اور کافی زیادہ لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ یہ صحیح چیز نہیں ہے، اور ایسا کرنے والے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حد سے نکلنے والے لوگ ہیں، اور حد سے نکلنا اپنے آپ میں بجائے خیر کے شر کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اور یہ پورا جو قصاص کا کانسیپٹ ہے صرف اس لیے ہے کہ انسان کی زندگی پرسکون ہو جائے، جو لوگ غلطی کر رہے ہیں وہ غلطی سے باز آ جائیں، اور غلطی کی سزا بھی انہی کو ملے جو لوگ غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں اس میں ایک بات بہت اہم سب سے پہلے سمجھنے کی ہے کہ یہ حکم اور اس کا اطلاق وہیں پہ ہوگا جہاں اسلامی مملکت ہوگی۔ اسلامی مملکت سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ قرآن پہ عمل ہوتا ہوگا، یا ایک طرح سے ہم یہ کہیں کہ قرآنی آئین ہوگا جہاں قرآن کے احکامات پہ عمل ہے۔ کیونکہ اس لیے میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ افراد پہ اس چیز کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ جس ملک مثال کے طور پہ میں اس چیزوں کو میں نے کچھ چیزیں میں یہ کہوں کہ دیکھی ہیں اور سمجھی، اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ مثال طور پر ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جن کا اپنا ایک الگ کانسٹیٹیوشن ہے، اپنا ایک آئین ہے، اور اس میں ایک نظام ہے جس کے تحت جزا سزا کا اور جرم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسے میں جس شخص نے قتل کیا ہے اس کو میں اٹھ کے اس کے گھر میں جا کے قتل کر دوں اور یہ کہوں کہ صاحب میں نے تو قصاص کیا یا اس سے بدلہ لیا، اس کے بدلے میں قتل کیا، تو یہ چیز وہاں پہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور میں بھی قاتل مانا جاؤں گا، اور قتل بالعمد ہوگا کہ میں نے جان کے اس کو قتل کیا۔ تو یہاں ایک بات، کیونکہ اکثر لوگ اس سوچ میں بھی رہتے ہیں کہ ہم پہ تو حکم ہے کہ ہم قتل کا بدلہ قتل سے لیں، کیونکہ جو سلسلے چلتے ہیں اس میں اس چیز کی وضاحت یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اسلامی مملکت کی بات ہے، اور اسلامی مملکت جہاں پہ اسلامی طرز زندگی ہو، اور وہاں یہ بات طے ہوگی کہ وہاں انصاف کا نظم بھی ہوگا، کیونکہ جو اسلامی حکومت ہوگی جو قتل کرنے والے کو بدلے میں قتل کرے گی، وہاں پہ انصاف کا نظم بھی ہوگا، وہاں توازن بھی ہوگا، وہاں خیر بھی ہوگی، وہاں وسائل کی ہموار تقسیم بھی ہوگی، وہاں کوئی بھوکا بھی نہیں سوتا ہوگا، وہاں ہر شہری کو برابر یکساں حقوق ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ہوں گی اس معاشرے میں۔ اس معاشرے کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر قتل کوئی کرتا ہے یا قتل ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل ہی ہونا ہے، یعنی اس کو سزا کے طور پر اس میں جیسے بلکہ آپ اگر اگلی آیت بھی لے لیں تو اس کے بعد اس چیز کو، کیونکہ اس میں بہت کنکلوڈنگ ایک پارٹ ہے، اس کو بھی لے لیں آپ مناسب۔ پہلے۔ جی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والو، قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سلائڈ شیئر بند کر دیں۔ جی تو دیکھیے اب یہاں پہ قصاص میں زندگی کیوں کہی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں بھی بدلے میں قتل کیا جاؤں گا کیونکہ میں قاتل ہوں، تو وہ قتل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی ہے وہاں قاتل کو یہ فکر نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں قتل کروں گا، کچھ دن بعد ضمانت سے واپس آ جاؤں گا، اس کے بعد مقدموں کی جو ہمارے یہاں کیفیت ہے اس سے ہم سب واقف ہیں کہ کس طرح سے گواہ بنتے ہیں، گواہ ٹوٹتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو برسوں مقدمے چلتے ہیں، یا وہ دھاندلی اور گھپلے کر آ کے رشوت دے کے یا اثر و رسوخ استعمال کر کے فارغ ہو کے باہر آ جاتا ہے، اور اسے سزا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جہاں پہ انصاف کا نظم ہو، اور یہ بات صرف بلکہ مجھے کیا عرض کروں کہ سب اسلامی ممالک شاید اس وقت پہ نہیں چلتے ہوں، لیکن بہت سے وہ ممالک جن کو غیر اسلامی کہتے ہیں ان کے یہاں انصاف کا نظم اتنا زبردست ہے کہ واقعی جو جرم کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہاں پہ بہت ساری وجوہات پہ، کیونکہ اب پتہ نہیں کیوں اس رخ سے سوچا جاتا ہے کہ جس شخص نے جرم کیا ہے، ظلم کیا ہے، اس کے ساتھ رحم اور گنجائش کی جائے، اور بجائے اس کی اسے قتل کیا جائے، اس کو کچھ سزا دے دی جائے۔ تو اب یہاں پہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب وہ شخص قتل کرتے وقت کوئی رحم نہیں کرتا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قتل ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا ایک حوصلہ کھلتا ہے، اور اگر اس کو سزا نہ ملے تو پھر وہ ایک قاتل بن جاتا ہے اور قتل کرتا رہتا ہے، جس کو ہم اکثر خبریں سنتے ہیں کہ کہیں پہ ایک جرم ہوا، پتہ لگا کہ وہ صاحب جو تھے وہ کسی
اور جرم میں ضمانت پہ رہا ہوئے تو انہوں نے پھر جرم کر دیا. اور کچھ چیز رپورٹ ہوتی ہے، 90% تو رپورٹ بھی نہیں ہوتی. تو یہ سماج میں چلتا ہے کہ اگر سزا کا نظام مناسب نہ ہو تو انسان کے حوصلے کھل جاتے ہیں اور زندگی کے ساتھ بھی اتنے کھلواڑ ہونے لگتے ہیں، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں. اس بر صغیر میں خاص طور سے میں کہوں گا کہ قتل کتنے عام ہو چکے ہیں اور کتنے بروٹ ہوتے ہیں، یعنی کتنی بروٹیلٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، کتنی بے رحمی اور سنگ دلی سے قتل کیے جاتے ہیں، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، اور عورتوں کے تو ذاتی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ سب چیز اس لیے ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ سزا نہیں ملے گی. تو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ قصاص میں زندگی ہے، تو یہ اس طرح سے ہے کہ اگر سزا سخت ہوگی، کہ ڈیٹرنٹ ہوگا، تو آدمی جرم نہیں کرے گا. اور بات صرف قتل کی نہیں ہے یا قصاص کا ذکر ہے، اس لیے ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ بھی نظام انصاف کا قائم ہو، جسٹس ہو، اور آدمی کو معلوم ہو کہ میں نے اگر جرم کیا ہے تو مجھے سزا ملے گی، تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. جہاں انصاف کا نظام کمزور ہو، عدلیہ کمزور ہو، سزا دینے کا نظم کمزور ہو، وہاں ہر انسان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں. وہی سمجھتا ہے کہ میں جرم کر کے نکل جاؤں گا کیونکہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، یا میں پکڑا نہیں جاؤں گا، اور پکڑا گیا تو سسٹم میں اتنے لوپ ہولز ہیں، گنجائش ہیں کہ میں اس سے نکل آؤں گا. تو اس لیے قرآن میں احکامات ایک دم واضح ہیں، لوپ ہولز کی گنجائش نہیں ہوتی کہ جس نے قتل کیا ہے، اگر عورت نے کیا ہے تو وہی عورت قتل کی جائے گی، اس کے بدلے میں کوئی نہیں ہوگا. اور یہ جو ایک چیز ہے یہاں پہ کہ جس کے بھائی نے بدلے میں کچھ کمی کر دی تو رواج کے مطابق اس کو اچھی طرح دے دیا جائے، یہ ظاہر قصاص کے تعلق کا دوسرا رخ ہے جس کا ذکر سورہ نساء میں آگے آئے گا، کہ جہاں قتل غلطی سے ہوا ہے وہاں پہ خون بہا کی گنجائش قرآن دیتا ہے کہ آپ اس کو خون بہا دے دیں. یعنی اس جو آدمی یا عورت، جو شخص ہلاک ہوا ہے، قتل کیا گیا ہے، اس کے خاندان والے اگر کچھ مال لے کے سزا میں تخفیف کر دیں اس شخص کی، تو وہاں وہ چیز کی گنجائش موجود ہے، جس کی تفصیل سورہ نساء میں آئے گی. تو وہاں یہ گنجائش ہے کہ جس کے بھائی نے بدلے میں کچھ کمی کر دی. تو ظاہر قصاص کے بدلے جب قصاص ہے، قتل ہے، تو اس میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی. کمی کی گنجائش وہاں پہ نکلتی ہے جہاں خون بہا کی بات آتی ہے، یعنی کہیں غلطی سے کوئی قتل ہوا ہے، خطا کے طور پہ قتل ہوا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے سورہ نساء میں ہم دیکھیں گے. چلیے آگے چلتے ہیں. آپ یہیں پہ رک جاتے ہیں. بہتر ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم 179 پہ ہم رکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے ہم چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.